बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम व्यूअर्स बिल्कुल खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज हम एक नए गेस्ट के साथ हाज़िर हुए हैं। हमारी गेस्ट हैं मैडम समन असलम। एक ग्राफोलॉजिस्ट हैं, एक बहुत ही टैलेंटेड और माशाल्लाह से बड़ी कमिटेड जो हैं वो खातून हैं। मैम, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर चैनल। You're most welcome. Thank you so much for having me. मैडम, आपसे रिक्वेस्ट है बराए मेहरबानी हमारे व्यूअर्स के लिए अपना तारुफ जो है अगर आप खुद से करवाएं प्लीज़। Sure. Assalamu alaikum everyone. This is Saman Aslam. मैं पाकिस्तान से belong करती हूँ, but I live in Saudi Arabia. I'm Pakistan's first female and youngest graphologist and graphotherapist. And additionally, मैं Saudi Arabia में I'm the only foreigner graphologist. वरना बाकी यहाँ पे सिर्फ सऊदी हैं, कोई expat नहीं है graphologist. And apart from that, apart from being a graphologist, मेरे पास experience है 11 years के teaching का, and for 2 years मैंने इंग्लिश डिपार्टमेंट मैनेजर में भी के हैसियत से भी जॉब की हुई है. And apart from that, apart from being a graphologist, I have other experience as well. I was very young. I was only 15 years old when I started my professional life. And yeah, that's about it. I think this is enough. मैडम, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा जो सेशन है वो बहुत खूबसूरत गुजरेगा। मैडम, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता कि ग्राफोलॉजी क्या है। आप हमें इसका इंट्रो बिल्कुल बेसिक से बताइए कि ये बेसिकली है क्या। मेरी ऑडियंस जो है, मेरे व्यूअर्स भी बड़े बेताब है ये जानने के लिए कि ये क्या चीज़ है। Sure. Graphology is basically a study of handwriting. इंसान की लिखाई से उसकी पर्सनालिटी पढ़ी जाती है, उसकी मेंटल हेल्थ पढ़ी जाती है, उसकी फिजिकल हेल्थ पढ़ी जाती है, उसकी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड पढ़ा जाता है. नॉट ओनली मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसका नेचर, अगर एक इंसान सर्टेन वे में बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसके रूट कॉज क्या है, ये सब कुछ सिर्फ एक राइटिंग से पता चल सकता है. ये एक स्टडी है, साइकोलॉजी की तरह ही है, बट आई वोंट से वो साइकोलॉजी एक बहुत डिफरेंट स्टडी है, ये एक डिफरेंट स्टडी. I'm not comparing it, but just to लोगों को समझ आ जाए इसलिए I'm taking साइकोलॉजी का नाम, क्योंकि अक्सर लोग इसको पामिस्ट्री या फिर एस्ट्रोलॉजी से रिलेट कर लेते हैं, जिसमें फॉर्ट्यून टेलिंग होती है. इसमें ग्राफोलॉजी में फॉर्ट्यून टेलिंग नहीं है. ये एक साइंस की फील्ड है, न्यूरो साइंस की फील्ड है, क्योंकि इसमें ब्रेन को पढ़ा जाता है. एंड जस्ट लाइक एक ईसीजी इंसान की हार्ट रेट बताता है, उसी तरह हार्ट रेट और हार्ट रिदम बताता है. आपको ईसीजी से इंसान का हार्ट के बारे में पता चल जाता है. उसी तरह राइटिंग जो है वो एक ब्रेन की ईसीजी है, और आपकी राइटिंग से आपके पूरे ब्रेन को हम पढ़ सकते हैं. एक क्योंकि राइटिंग इज बेसिकली कॉल्ड ब्रेन राइटिंग. हैंड राइटिंग को ब्रेन राइटिंग कहा जाता है, क्योंकि इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अवर ब्रेन. तो जो भी आपके माइंड में चल रहा होता है उसी तरह आप पेपर पे लिखते हैं. एंड इट्स अ फैक्ट दैट जिस तरह एक हैंड थंब प्रिंट जो है पूरी दुनिया में किसी का सेम नहीं है, उसी तरह एक राइटिंग किसी की सेम नहीं है, बिकॉज योर राइटिंग इज योर पर्सनैलिटी. सो दिस इज ग्राफोलॉजी. मैडम, थैंक यू। अच्छा, हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के राइटिंग स्टाइल जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की पर्सनैलिटीज़ जो है वो डिपिक्ट हो रही होती हैं वहाँ से। इस बारे में भी हमें बताएं कि मुख्तलिफ़ लोग हैं, मिसाल के तौर के ऊपर उनकी हैंड राइटिंग और पर्सनैलिटी का किस तरह से ताल्लुक है। किस तरह की हैंड राइटिंग एक अच्छी पर्सनैलिटी को और किस तरह की एक सिक या वीक पर्सनैलिटी को शो करती है। जी बिल्कुल. सो बेसिकली पर्सनालिटी में, हर पर्सनालिटी में अच्छी और बुरी चीज़ें होती हैं. देयर इज नॉट अ बैड हैंड राइटिंग और बैड पर्सनालिटी, नॉट अ गुड हैंड राइटिंग और गुड पर्सनालिटी. एक चीज़, एक इंटरनेशनल रूल के अगेंस्ट एक बात है कि जो हम लोग अक्सर अपने स्टूडेंट्स को फोर्स करते हैं कि आपकी अच्छी हैंड राइटिंग हो, आप अच्छे से लिखें, अच्छे से लिखें. जितनी अच्छी हैंड राइटिंग होती है उतनी ही डिस्टर्ब पर्सनालिटी होती है. ये हम में से किसी कोई इससे पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट, बट जितनी अच्छी हैंड राइटिंग होती है इट इज़ नॉट हेल्दी. और जितनी मेसी हैंड राइटिंग होती है उतना इंसान फ्लेक्सिबल होता है, उतना वो क्रिएटिव होता है, उतना उसके माइंड जो है वो उतना तेज चलता है. सो इट वेरीज. अभी रिसेंटली मेरे पास एक हैंड राइटिंग आई थी, इट वॉज वेरी वेरी क्लियर. अगर मैं आपको भेजूंगी, आप लिटरली आपको लगेगा जैसे प्रिंटेड हैंड राइटिंग है, किसी ने हाथ से लिखा ही नहीं है.
کہ اکثر یہ ہوتا ہے جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو ڈفرینٹ ہوتی ہے, اینڈ پہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہ رائٹنگ اسٹارٹ اینڈ ہر جگہ سیم تھی. میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے تھا اٹ واز اے پرنٹڈ پیپر, اتنی کلیئر ہینڈ رائٹنگ, بٹ دا پرسنالٹی واز ایکولی, اتنی ہی زیادہ پرسنالٹی ڈسٹرب تھی. سو آئی وڈ سے دیٹ یو نو اگر اچھی ہینڈ رائٹنگ ہے تو اٹس ناٹ دیٹ کہ ایک انسان بھی اچھا ہوگا. سو اٹس جسٹ اے گرافولوجسٹ جو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اچھی ہینڈ رائٹنگ کون سی ہے, بری ہینڈ رائٹنگ کون سی ہے. میڈم آپ نے اس شعبے کا انتخاب کیسے کیا, اور آپ جو ہے اپنی انوالومنٹ بھی بتائیں کہ آپ کو کیا خاص اس میں لگا کہ آپ نے اس کو چوائس کیا. جی بالکل ایسا ہے کہ آئی واز انٹروڈیوس ٹو گرافولوجی ان 2011. وہاں اس ٹائم پہ میں ایک اسکول میں جاب کر رہی تھی ایز اے انگلش ڈپارٹمنٹ اسسٹنٹ کوآرڈینیٹر. تو میں ٹیچنگ نہیں کر رہی تھی بٹ آئی واز این اسسٹنٹ کوآرڈینیٹر. تو وہاں پہ ایک گرافولوجسٹ کی ٹیم آئی تھی سعودی عربیہ میں, بیکاز آئی واز ورکنگ ہیئر. پوری گرافولوجسٹ کی ٹیم آئی تھی, ان سب نے انہوں نے چیک کرنا تھا کہ ویدر دا ٹیچرس اینڈ اسٹوڈینٹس ہر کوئی مینٹلی ہیلدی ہے یا نہیں. اگر ٹیچرس ہیں تو آر دے کیپیبل آف ٹیچنگ اسٹوڈینٹس, اگر مینجمنٹ ہے تو آر دے کیپیبل آف یو نو مینیجنگ دا اسکول اور سم تھنگ. سب کی مینٹل ہیلتھ چیک کرنی تھی. تو وہاں پہ آئی گاٹ ٹو نو اباؤٹ گرافولوجی. انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پیپر پہ لکھ کر لائیں اور بس, کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کنٹینز آل دی الفابیٹس. تو عربک میں تھا تو انہوں نے ہمیں ہمارے بارے میں کافی چیزیں بتائی تھی, 5 to 6 چیزیں بتائی تھی. دیٹ واز ریئلی انٹرسٹنگ ٹو می. اس ٹائم پہ میں بیچلرس کری تھی, بیچلرس ان بزنس اینڈ اکنامکس. تو میرا آہستہ آہستہ جسٹ بیکاز آئی واز ویری کیوریس کہ یہ ہوتا کیا ہے, ایسے کیسے رائٹنگ سے چیزیں پتہ چل سکتی انسان کی پرسنالٹی. اور وہ ایسی چیزیں انہوں نے بتائی تھی جو مجھے ٹائم لگا تھا ایکسیپٹ کرنے میں کہ او واو ریئلی میرے اندر یہ چیز ہے. اور لوگ مجھے کہتے کہ ہاں بالکل صحیح بتایا ہے. مطلب سب کانشیس پرسنالٹی جو ہوتی ہے, سب کانشیس مائنڈ انہوں نے بتایا تھا. تو وہاں سے مجھے پتا چلا تھا, مجھے کیوریوسٹی ہوئی, میں نے اس میں انٹرسٹ لینا شروع کیا. اینڈ آفٹر سم ٹائم میں نے اپنی فیلڈ اسکپ کر لی تھی ٹو گرافولوجی. رائٹ. میڈم گرافولوجی اور سائیکالوجی کے اندر کیا کوئی ان میں ریلیشن ہے, یا اس بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں گا. جی بالکل, سائیکالوجی کے بارے میں مجھے بہت ڈیٹیل میں تو نہیں پتا, پر مجھے اتنا پتا ہے کہ سائیکالوجی ایک پرسن کے مائنڈ کو ریڈ کرتی ہے تھرو دیئر باڈی لینگویج اینڈ تھرو ان کی بھی ایک الگ ریڈنگ ہوتی ہے. ایک سملیرٹی اس میں یہ ہے کہ دونوں مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں, دونوں مینٹل ہیلتھ کا بتا سکتے ہیں. ایک اگر دیکھا جائے تو سائیکالوجی جو ہے اس میں آپ کو کافی سارے سیشنز لگتے ہیں ایک انسان کی پرابلم یا روٹ کاز تک پہنچنے کے لیے. whereas in graphology there is something کہ آپ ایک پیپر آپ کو ان کی رائٹنگ اگر مل جائے آپ روٹ کاز تک اسی وقت پہنچ سکتے ہیں. تو سائیکالوجی الگ سیکٹرس میں یوز ہو سکتی ہے, گرافولوجی الگ سیکٹرس میں یوز ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل جیسے کہ چائلڈ گرافولوجی ہے, فورینسک گرافولوجی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک انسان کو سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں لے کے جا سکتے, سو یو نو دیٹ ٹائم گرافولوجی کین ہیلپ. اینڈ گرافولوجی کی ایک اپنی پہچان ہے, اٹ از ناٹ سم تھنگ, دونوں سبجیکٹس کی اپنی ایک پہچان ہے. گرافولوجی جو ہے بہت سے سیکٹرس میں یوز ہوتی ہے. It can be child graphology, career counseling, forensic graphology, advanced graphology, اس طرح کی بہت سی چیزوں میں یوز ہوتی ہے گرافولوجی. آپ کا مائک. میڈم یہ جو ہینڈ ریٹن رپورٹس ہوتی ہیں جی جو ٹیکنالوجسٹ پروڈیوس کرتے ہیں, اس بارے میں کیا ریئیکشن ہوتا ہے عام لوگوں کا؟ میری جو ہینڈ رائٹنگ رپورٹس ہوتی ہیں اس کا آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا رسپانس ہوتا ہے میرے کلائنٹس کا, رائٹ؟ جی میرے کلائنٹس الحمد للہ موسٹ آف دیم 95 to 97% ایکوریٹ ہوتا ہے. کئی دفعہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز ان میں ایگزسٹ کرتی ہے, تو دے وڈ سے کہ اچھا آپ یہ والا پوائنٹ مجھے صحیح نہیں لگا. اس میں آپ کو یہاں پہ ایک اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی. جب فرسٹ ٹائم میری رائٹنگ پڑھی گئی تھی, جب میری رائٹنگ فرسٹ ٹائم پڑھی گئی تھی اس ٹائم پہ میں آلریڈی یہ پڑھائی کر رہی تھی. میرے 2-3 سال ہو چکے تھے اس پڑھائی میں, اور سنس آئی واز اے اسٹوڈنٹ میری بلیف بھی میرا بہت زیادہ تھا. میری جو رائٹنگ چیک کی تھی وہ میری پرنسپل نے چیک کی تھی. انہوں نے جب میرے ہینڈ رائٹنگ رپورٹ سینڈ کی تو آئی واز لائک مجھے ایسا لگا جیسے کسی اور کی آ گئی, یہ تو میری ہے ہی نہیں.
تو میں نے کہا نہیں یہ میری نہیں ہے، ان سے غلطی ہو گئی ہے، شاید کسی اور کی بھیج دی ہے، جو میری پرسنالٹی وہ تو انہوں نے بتایا ہی نہیں، انہوں نے تو کچھ اور ہی چیزیں بتائی ہیں، یہ تو ایسا تو ہے ہی نہیں میرے اندر. تو لوگ اکثر میری رپورٹ میں سے اگر اٹس ناٹ یوزول، اٹس اے ریئر کیس کہ اگر وہ کوئی پوائنٹ نکالیں تو ایک دو نکالتے. میں نے تو ان کی پوری ہینڈ رائٹنگ کو ہی کہا تھا کہ ہینڈ رائٹنگ رپورٹ کو ہی کہا تھا میری ہے ہی نہیں. بٹ obviously میں نے جب ریڈ کیا تھا وہ چیزیں میرے مائنڈ میں تھی، اور نیکسٹ 2-3 months میں جب وہ سچویشن اس طرح کی آئی میرے سامنے، میں نے اسی طرح ریئیکٹ کیا جس طرح ہینڈ رائٹنگ رپورٹ میں مینشن تھا. دین آئی گاٹ ٹو نو کہ اوکے گرافولوجی ایسی چیزیں بھی بتاتی ہے جو آپ کے اندر ہوتی ہی نہیں ہے. سو اٹس بیٹر کہ آپ الرٹ رہیں، نہ کہ آپ فوراً سے منع کر دیں. تو اگر کوئی میرا کلائنٹ ایسے کرتا ہے کہ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ دیکھیں یہ والی چیز مجھے ایسا لگتا ہے میرے اندر نہیں ہے، تو میں ان سے کہتی ہوں کہ اگر نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر پھر بھی آپ اس کو اپنے مائنڈ میں رکھیں، آپ الرٹ رہیں. کیونکہ کئی دفعہ کیونکہ گرافولوجی ہمارے مائنڈ مینٹل اسٹیٹ ہوتے ہیں. کانشیس مائنڈ جو انسان کو پتا ہوتا ہے اس کا مائنڈ کے بارے میں، پری کانشیس مائنڈ جو اس کے بیک اینڈ پہ چل رہا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سب کانشیس مائنڈ جس کا اس سے کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا، اس میں آتے ہیں فیئرز آتے ہیں، اکثر ہمیں خواب آتے ہیں اس طرح کے جو سب کانشیس مائنڈ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے بڑا کہ مائنڈ میں چل رہا ہے. سو گرافولوجی ان تینوں مائنڈس کو پڑھتی ہے. تو وین ایور پیپل آر لائک اچھا یہ والی چیز نہیں ہے، تو آئی ایکسپلین اٹ ٹو دیم کہ اگر نہیں ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اور پھر بھی آپ الرٹ رہیں کیونکہ ہو سکتا ہے یہ آپ کے اندر بلڈ اپ ہو رہی ہے، اس لیے آپ کی رائٹنگ میں شو ہو رہی ہے. تو ویسے جو لوگوں کا رسپانس ہوتا ہے الحمدللہ ہمیشہ بہت اچھا ہوتا ہے. اٹس لائک 95 to 97% ایکوریٹ ہوتی ہے الحمدللہ. اچھا میڈم، سپوز آپ نے ایک رپورٹ جو ہے وہ پروڈیوس کی ہے کسی کی پرسنالٹی کے بارے میں، تو کون کون سے پرسنالٹی ٹریٹس ہیں جو ہمیں بندے کی ہینڈ رائٹ، اچھا یہ بھی مجھے بتائیں اس سے پہلے، بلکہ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ یہ رپورٹ کریٹ کرتے ہیں، پروڈیوس کرتے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ ایک عام شخص کو آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو آپ کے پسند کی تحریر لکھ کے دے، یا اس نے آلریڈی کچھ چیز لکھی ہوتی ہے، یا یہ کیا؟ تھوڑا سا ہمیں اس طریقے کے بارے میں، پروسیجر کے بارے میں بھی بتائیں. جی بالکل. دیکھیے ایسا ہے کہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی رائٹنگ آپ کی رائٹنگ کو ریڈ کرے گا، آپ آلریڈی کانشیس ہو جاتے ہیں. گرافولوجی میں جتنی نیچرل رائٹنگ آپ کو ملے اتنا زیادہ اچھا، اتنی ایکوریسی لیول بڑھ جاتا ہے. تو میں پہلے پوچھتی ہوں ان سے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ریسنٹ رائٹنگ جیسے کل لکھی ہوئی یا پرسوں لکھی ہوئی ودن 10 days آپ مجھے وہ سینڈ کر دیں. اگر نہیں تو ایک طریقہ ہوتا ہے انسان کی نیچرل رائٹنگ کو باہر نکالنے کا، دیر آر اسپیسیفک رولس. اس طرح ان کو فالو کر کے میں ان کو رول سینڈ کرتی ہوں، انہیں فالو کر کے جب مجھے سینڈ کرتے ہیں، اٹس لائک رولس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے بارے میں کچھ لکھنا ہوتا ہے. تو جب آپ ایک انسان اپنے بارے میں کچھ لکھ رہا ہوتا ہے تو ہی از کمیونیکیٹنگ ود دا پیپر. تو جب آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں پیپرس میں تو 12 to 15 لائنس لکھنی ہوتی ہیں. اس کے اندر سے میرے مطلب what I use is صرف 2 یا 3 لائنس میرے کام آتی ہیں اس کے، کیونکہ اسٹارٹ میں انسان کے مینٹل لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے، اینڈ پہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اٹس اے ہول پروسیجر. تو اگر ان کے پاس ریسنٹ رائٹنگ نہیں ہوتی تو آئی پرووائڈ دیم ود رولس، اور ان سے کہتی ہوں کہ ہینڈ رائٹنگ سیمپل بنا کے مجھے ای میل کر دیں. تو اور اس طرح سے آئی ڈیل ود مائی کلائنٹس. میڈم جو ہمارے سگنیچرز ہوتے ہیں، جی کہتے ہیں کہ وہ بھی ہماری پرسنالٹی کے عکاس ہوتے ہیں، تو اس میں کیا جی ہے؟ کئی لوگ اس طرح سے ہیں کہ سرکلز بناتے ہیں، کئی بالکل اسٹریٹ لائنز ہوتی ہیں، تو یہ ہماری پرسنالٹی اس سے کس طرح سے اسیس کی جا سکتی ہے؟ بالکل. میں سگنیچر کا اگر بات ہوئی ہے تو میں اسے اسٹارٹ سے بتاؤں گی کہ سگنیچر جو ہے وہ انسان کی پبلک سیلف ہے، انسان کا لوگو. اٹس ناٹ دیئر ریئل پرسنالٹی. سگنیچر از ہاؤ دے ایکٹ ان پبلک. اگر جو آپ کی سگنیچر ہے اٹس ناٹ دیئر ریئل پرسنالٹی. یہ وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کس طرح پبلک میں ایکٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ ماسک پہننا پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ جیسے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی پبلک میں بھی رہتے ہیں. So it varies. Signature is not personality, it's a public self. It is said to be a logo of a person. ایک انسان کا لوگو ہوتا ہے، جیسے بک کا کور ہوتا ہے اس طرح سگنیچر ہمارا کور ہوتے ہیں. تو بہت سی طرح کے سگنیچرز ہوتے ہیں. کچھ ہیلدی سگنیچرز ہوتے ہیں، کچھ انہیلدی سگنیچرز ہوتے ہیں. کچھ ایسے سگنیچرز ہوتے ہیں جس میں کراس ہوتا ہے. کراس از نیور گڈ. اگر آپ مائیکل جیکسن جو ہیں ان کے سگنیچر دیکھیں، ان کی رائٹنگ، ان کے سگنیچرز میں کراس تھا.
क्रॉस में ये होता है कि आपके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है, आपके अंदर सुसाइडल थॉट्स आ जाती हैं, और बहुत अनहेल्दी है क्रॉस। नॉट ओनली सुसाइडल, इसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, इंसान के अंदर इतनी डिस्करेजमेंट और इतनी डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है खुद से कि वो खुद ही ना इस सुसाइड की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो दे आर सिग्नेचर्स आर हेल्दी एंड अनहेल्दी। आपने पूछा जो सर्कल्स बनाते हैं, मैं ये कहूंगी कि इट्स नॉट के व्हाट डू यू कॉल, एक हर सिग्नेचर की 3-4 चीजें नहीं है। सिग्नेचर्स की एक-एक हाउ विल आई एक्सप्लेन, एक-एक फॉर्मेशन, एक-एक चीज मैटर करती है। बट आई वुड से कुछ अनहेल्दी होते हैं, कुछ हेल्दी होते हैं, और सिग्नेचर इंसान की बिजनेस पे बहुत डिपेंड करता है। मैं उनसे कहूंगी जो लोग अपने बिजनेस पे, जो लोग अपनी, जिनका काम नहीं अच्छा चल रहा है, वट एवर, जो जिनका कुछ ना कुछ मतलब यू नो दे आर फेसिंग समथिंग इन देयर लाइफ, आई वुड से जस्ट गेट योर सिग्नेचर एंड योर हैंड राइटिंग चेक, क्योंकि आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप कहाँ पे गलत कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज आपसे कहाँ से गलत हो रही है। और सिग्नेचर्स के मैंने कई लोगों के सिग्नेचर्स ठीक करवाए हैं, और उसके बाद उनकी जो है पब्लिक सेल्फ बहुत इम्प्रूव हुई है, जिसकी इवेंचुअली, जिसके बाद उनकी बिजनेस कह लें या कोई मैरिज लाइफ कह लें, ये सारी चीजें उनकी फिक्स हुई हैं जी। अच्छा मैडम, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने फ्री वक्त में मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बैठते हैं अगर जी फ्री जी हैं और उनके पास एक पेपर और पेंसिल है, तो कुछ लोग सिग्नेचर करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो क्या करते हैं, कोई फूल बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो कोई खास स्केच बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस बारे में भी थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि इससे उनकी शख्सियत का कौन सा पहलू जाहिर होता है। जी बिल्कुल, आपने अभी बात की है, ये है डूडलिंग। दिस इज कॉल्ड डूडलिंग। और डूडलिंग भी बहुत, हर तरह की डूडलिंग होती है, हर तरह की डूडलिंग का हर एक डिफरेंट मतलब होता है। अब उससे सबसे बेस्ट डूडलिंग जो होती है, जब आप फारिग बैठे हैं, तो अक्सर लोग स्केचेस वगैरह बनाते हैं, सबके अलग अलग मतलब हैं, बट आई वुड से जो सबसे हेल्दी, सबसे पावरफुल और सबसे बेनिफिशियल जो है, वो अपने सिग्नेचर ही है, क्योंकि उससे इंसान की इंडिविजुअल सेल्फ में कॉन्फिडेंस आता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कीप ऑन गोइंग। कुछ लोग हार्ट्स बनाते हैं, वो हार्ट्स जो है, मुझे ऐसा लगता है वो लोग थोड़े फेरी टेल की दुनिया में रहना पसंद करते हैं, लव लव चीजों के बारे में इतना पसंद करते हैं। और कुछ लोग फूल बनाते हैं, फूल वाले जो वो लोग होते हैं, वो सॉफ्ट और पोलाइट नेचर के वो लोग होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो लाइन ऐसे ड्रॉ करते रहते हैं, बस वो कुछ शेड करते रहते हैं, वो लोग मतलब कुछ ना कुछ करते रहते हैं, दे वुड जस्ट स्टार्ट शेडिंग, कलर करना शुरू कर देते हैं, वो थोड़ा अनहेल्दी है। तो ये हर चीज पे अलग, हर ड्यूडल का अलग अलग एक मीनिंग है। तो द हेल्दीएस्ट वन इज द सिग्नेचर जी। राइट। अच्छा मैडम, हमें ये भी बताइएगा कि जो ग्राफोलॉजी है, इसका प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ पे होता है, इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो क्या हैं। बिल्कुल, ग्राफोलॉजी बहुत चीज़ों में यूज़ होती है। अगर हम स्टार्ट करें उसके सेक्टर्स को काउंट करना, तो आई वुड से कि काफ़ी टाइम लग जाएगा, बट आई विल स्टार्ट विद करियर काउंसलिंग। आई वुड करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है, एचआर डिपार्टमेंट्स में बहुत ज़रूरी होती है कि स्विट्ज़रलैंड में और यूरोप के साइड पे 80% जो है लोग अपॉइंट सिर्फ एक ग्राफोलॉजिस्ट अप्रूव करता है, उसके बाद वो अपॉइंट होते हैं, ये देखने के लिए कि अगर ये इंसान इस फील्ड के लिए बेहतर है या नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, चाइल्ड ग्राफोलॉजी बहुत ज़रूरी होती है। आई थिंक हर स्कूल में एक ग्राफोलॉजिस्ट होना चाहिए जो जो रेगुलरली बच्चों की राइटिंग चेक करे, टू सी, बिकॉज ग्राफोलॉजी में अगर खुदा ना खास्ता अगर कुछ सेक्सुअली या मॉलेस्ट हो रहा है, या किसी का कुछ अब्यूज चल रहा है, किसी भी तरह का अब्यूज, नॉट मेंटल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, किसी भी तरह का, आपकी राइटिंग से वो भी पता चल जाता है। तो आई वुड से हमारे स्कूल में ग्राफोलॉजिस्ट होने बहुत ज़रूरी है। और मैरिज काउंसलिंग, अगर आप किसी भी कमिटमेंट के अंदर जाना चाह रहे हैं, दैट लेट इट बी मैरिज कमिटमेंट और बिजनेस कमिटमेंट, जस्ट गेट योर एंड योर पार्टनर्स कंपैटिबिलिटी चेक, क्योंकि उसमें वो बहुत ज़रूरी होता है इंसान के लिए कि आपका पार्टनर आपके साथ रह सकता है या नहीं। बिकॉज कई दफ़ा ये होता है कि दो लोग बिल्कुल ठीक होते हैं, बट यू नो दे कैन नॉट लिव टुगेदर। सो इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। आप उसकी हैंड राइटिंग चेक करवा सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हमारे आर्मी की जब ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर जब ऑब्जर्वेशन एक फेज होता है, यू कैन से एक लेवल होता है या फेज होता है, जिसमें सेक्रेटरी ये सब लोग बैठते हैं, आई थिंक जस्ट टू चेक दैट पर्सन
analyze that person's personality. مجھے ایسا لگتا ہے وہاں پہ گرافولوجسٹ ہونے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ بہت کام آسان کر دیں گے. اینڈ فورینسک گرافولوجی کی تو ایک الگ ہی دنیا ہے. فورینسک گرافولوجی از سم تھنگ ڈفرنٹ, ناٹ ڈفرنٹ, اٹس اے بگ تھنگ. اس میں رینسم نوٹس ہوتے ہیں, سوسائڈل نوٹس ہوتے ہیں, اس میں اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں جنسک میں آپ یوز کر سکتے ہیں. کرمنل ایجوکیشن میں مجھے ایسا لگتا ہے سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہمارے ٹیچرس جو ہیں وہ ہمیں فارمیشن سکھاتی ہیں اور انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ آر گڈ فارمیشنس اینڈ واٹ آر بیڈ فارمیشنس. کیونکہ کئی فارمیشنز اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ اگر آپ اسے وقت پہ نہیں ٹھیک کریں آپ کے اندر وہ پرسنالٹی ٹریٹ بلڈ اپ ہو جائے گا اور اٹ کین بی آپ کا کسی طرح کے ایڈکٹ بن سکتے ہیں آپ. ایڈکشن از بیڈ, کسی بھی طرح کے الکوہول, ڈرگ یا کسی بھی طرح کی ایڈکشن ہو. اس طرح کے آپ کئی ایسی فارمیشنز ہیں جس میں آپ سوسائڈل تھاٹس آتی ہیں اور بہت انہیلدی فارمیشنز ہوتی ہیں. تو ہمارے ٹیچرس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی گڈ ہے کون سی بیڈ ہے. جی میڈم یہ پاکستان میں ہم کیا اسکوپ اس کا دیکھ سکتے ہیں؟ کیا پاکستان میں کوئی ایسے انسٹیٹیوشن ہے کہ جو اس میں کوئی ڈگری پروگرامز یا کورسز یا کچھ اس طرح سے بھی ہے؟ دیکھیں آنیسٹلی میری نالج میں نہیں ہے بیکاز میں نے گرافولوجی کافی ٹائم سے پڑھ لی تھی اور میں یہاں پہ اپنا میرا ایک آفس ہے, میرے یہاں پہ اپنا کام کرتی ہوں. بٹ آئی واز جسٹ کیوریس کہ میں پاکستان جانا چاہ رہی تھی اینڈ آئی تھاٹ میں پاکستان میں کسی گرافولوجسٹ سے ملوں گی اینڈ آئی وڈ آسک بکس وغیرہ کے بارے میں. I would meet that graphologist. جب میں نے گوگل کیا, جب مجھے پتا چلا تو I did not find even a single one. کچھ میل ہیں, 2 میل گرافولوجسٹ ہیں that was mentioned in their LinkedIn account. لیکن I don't feel کہ وہ اتنے ایکٹیو ہیں کیونکہ میں نے آن لائن کوئی چیز دیکھی نہیں ہے. تو that was the reason I came forward in social media کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہمارا ملک کسی چیز سے پیچھے نہ رہے. تو آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ کہ کسی اور ملک میں بیٹھ کے میں اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہ رہی ہوں. ٹرائنگ مائی بیسٹ ٹو ڈو دیٹ. اور ابھی فی الحال میری نالج میں نہیں ہے کوئی انسٹیٹیوٹ, بٹ ان شاء اللہ باذن اللہ آئی ایم ٹرائنگ کہ میں گرافولوجی ایز اے سبجیکٹ اس کو انٹروڈیوس کروں بیکاز اٹ از ہیلپ فل ان ویریس سیکٹرس. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف کچھ لوگوں کے لیے, ہر انسان کے لیے. آپ ٹیچر ہیں, آپ کے لیے بہت ضروری ہے. ایک مدر ہے, ان کے لیے بہت ضروری ہے اپنے بچوں کو سمجھنا, کیونکہ آئی تھنک دس از دا ایزیسٹ وے ٹو انڈرسٹینڈ سم ون. آپ کو اس سے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں. لائک آئی وین ڈیل وتھ مائی کلائنٹس, آئی ڈیل وتھ مائی کلائنٹس آن لائن. مجھے نہیں پتا ہوتا کہ وہ کون ہے, ان کی ہسٹری وغیرہ میں کچھ نہیں پوچھتی. آئی جسٹ ٹیل دیم کہ آپ مجھے اپنا ہینڈ رائٹنگ بھیجیں, آپ کی ہسٹری میں آپ کو بتاؤں. This is how I deal with person. So I think graphology can help in various sectors اور پاکستان میں انٹروڈیوس ہونی چاہیے. And I'm working on my mini course. تو کہ ویور کہوں گی کہ اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو just let me know because graphology is very helpful. میم یہ گریفو تھراپی جو ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے, اس بارے میں بھی بتائیں پلیز. Sure. So the thing is graphotherapy جو ہے جیسے گرافولوجی ہے, گرافولوجی آپ کی ہینڈ رائٹنگ کو پڑھتی ہے, آپ کی پرسنالٹی کو ریڈ کرتی ہے, اور اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو پسند ہوتی ہیں, کچھ چیزیں وہ اپنی پرسنالٹی سے نکالنا چاہتا ہے. So anything if you want to increase or exclude or include in your personality, whether it is for self development or anything, graphotherapy comes in hand. جو graphology ہے اس کی therapy جو ہے that is called graphotherapy. لکھائی کے ذریعے انسان کی پرسنالٹی کو الٹر کیا جاتا ہے, اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے, کیونکہ it is a reverse mechanism. آپ اپنی جس طرح آپ کا مائنڈ آپ کے ہاتھ کو میسج بھیجتا ہے لکھنے کے لیے, اسی طرح آپ کا ہاتھ جو ہے آپ کا مائنڈ کو میسج بھیجے گا یہ ایک پرسنالٹی ٹریٹ بلڈ کرنے کے لیے, اور وہ بلڈ ہوتا ہے. اٹ ٹیکس ٹائم. میرے کافی پیشنٹس جو ہیں کچھ کا 20 days لگیں, کچھ کو 41 days لگیں. اٹ ٹیکس ٹائم, ڈپینڈس آن اے پرسن وہ کتنے کنسنٹریشن سے وہ کام کر رہا ہے, بٹ اٹ ریئلی ہیلپس. سو دیٹ از گرافوتھراپی. میڈم جو ہمیں یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ اگر ایک عام شخص جو ہے, اگر ایک لے مین جو ہے وہ اپنی ایک تحریر آپ کو بھیجتا ہے یا کسی گریفولوجسٹ کو بھیجتا ہے, اور اس کے بعد اس کو اس کی گڈ ہیبٹس اور بیڈ ہیبٹس کے بارے میں بتایا جائے, تو کیا اس طرح سے وہ
اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کر سکتا ہے؟ کیا یہ ایک عام جو لے مین ہے اس کے لیے اس میں کسی قسم کا ایج موجود ہے؟ جی جی بالکل، سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے گرافولوجی سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے. فار ایگزامپل کہ اگر آپ کو اپنی رائٹنگ میں کانفیڈینس چاہیے، اگر آپ کو اپنے اندر کانفیڈینس چاہیے، آپ تھوڑے انٹروورٹ ہیں، آپ گھر سے باہر نکلنا نہیں پسند کرتے زیادہ، آپ زیادہ لوگوں میں جاتے ہیں تو آپ گھبرا جاتے ہیں، اس طرح کے ایک ہوتا ہے نا، ایک شائع انسان ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے کانفیڈینس ملے یا کچھ اس طرح سے، تو وہ گرافو تھراپی کی ہیلپ سے اپنے آپ کو فکس کر سکتا ہے. سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. میں نے سب سے پہلے اپنے کی تھی ویری اوپن، میں زیادہ بات نہیں کرتی تھی، میں زیادہ لوگوں سے تو بات کرنا دور، میں کیمرے میں بھی زیادہ بات نہیں کر پاتی تھی. بٹ میں نے اپنی جب میں سوشل میڈیا میں جب میں نے اسٹارٹ کیا یہ والا جرنی اپنا، اس سے پہلے میں نے اپنی گرافو تھراپی کی تھی، اور اسی لیے ناؤ آئی کین اسپیک کانفیڈنٹلی. آئی وازنٹ that way since long. میں ایک کافی خاموش قسم کی پرسنالٹی تھی میری. So grapho therapy it helps in so many things. I would share my experience. میں نے بہت سے پیشنٹس ڈیل کیے ہیں گرافو تھراپی سے. آپ یقین نہیں کریں گے کہ گرافو تھراپی سے اگر چین اسموکر ہے اس کی اسموکنگ ہیبٹس ختم ہو سکتی ہیں. گرافو تھراپی سے بیک پین، جوائنٹ پینس ختم ہو سکتے ہیں. گرافولوجی میں اگر ایک انسان کے اندر ٹیومر بلڈ ہو رہا ہے کہیں پہ، آپ کو وہ پتہ چل سکتا ہے بہت آسانی سے. سو دا تھنگ از کہ جو ہمارے ہیلتھ ایشوز ہیں وہ ہم 6 months پہلے ہی ہمارے مائنڈ میں اسٹور ہو جاتے ہیں سمپٹمس شو کرنے سے پہلے. تو اگر آپ اپنی رائٹنگ ریگولرلی چیک کرواتے رہیں گے تو آپ کو اپنے ہیلتھ کا بھی آپ کو ایک چیک اپ رہے گا. تو جسٹ لائک ایک انسان اپنا ریگولر چیک اپ کرواتا رہتا ہے، اسی طرح اس کو اپنے مائنڈ کا بھی ریگولر چیک اپ کروانا چاہیے. جی میڈم ہم یہ بھی بتائیے گا کہ کون سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو جس کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے یا جن کو تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے؟ جی I was just asked کہ میری آواز کلیئر ہے یا is it breaking because of the internet? اٹس It's good? اوکے، اٹس آل اوکے. Yes. Okay. Yeah, sure. So graphology کا I would say کہ ضروری نہیں ہے کوئی اگر mentally unhealthy feel کر رہا ہے یا پھر کوئی کسی کے ساتھ کوئی خاص مسئلہ ہے تو تبھی گرافولوجسٹ کے پاس جائیں. نہیں، گرافولوجی آپ کی مینٹل ہیلتھ پڑھتی ہے. اٹس ناٹ لائک کوئی مسئلہ ہے تو آپ جائیں، آپ اپنی مینٹل ہیلتھ چیک اپ کرواتے رہیں. کئی دفعہ انسان کے اندر ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس کا اسے پتہ نہیں ہوتا، بٹ اس کی پرسنالٹی میں وہ چیز بلڈ اپ ہو جاتی ہے اور وہ ہی اسٹارٹس ایکٹنگ دیٹ وے. اچانک سے ایک انسان میں انزائٹی آئے گی اور وہ انزائٹی زیادہ ہوتے ہوتے وہ سیویئر ڈپریشن بن جاتا ہے، اور وہ ساری چیزیں آپ کو نہیں پتہ چلتا آپ نے انزائٹی اسٹارٹ کب ہوئی تھی. یہ ساری چیزیں آپ کو نہیں پتہ چلتی، رائٹ؟ ضروری تھوڑی کہ جب آپ کے پاس کوئی چیز خراب ہو جائے پھر تب ہی جائیں. I would say کہ every healthy and unhealthy person should consult a graphologist. 6 months میں نہیں تو ایٹ لیسٹ پر ایک ایئر میں ایک دفعہ کروا لیں تو بہت اچھا ہے. انسان کی پرسنالٹی ہر 4 دن کو چینج ہوتی ہے، تو I would recommend کہ آپ every 6 months اپنی ہینڈ رائٹنگ چیک کروائیں. If not then at least get it checked once a year. میڈم میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کی جو ہینڈ رائٹنگ ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم چینج ہوتی ہے، یعنی کہ لکھنے کا سٹائل جو ہے وہ چینج ہوتا ہے. تو وٹ اٹ مینس؟ I think it is pretty clear that ہر انسان کی ہینڈ رائٹنگ پرسنالٹی چینج ہوتی ہے اور اس کے اکارڈنگلی اس کی ہینڈ رائٹنگ بھی چینج ہوتی رہتی ہے. تو اسی وجہ سے انسان کی ہینڈ رائٹنگ چینج ہوتی ہے. آپ کی آئی تھنک اگر آپ اپنے آج کی رائٹنگ اور اپنی لاسٹ ویک کی رائٹنگ سے بھی اگر آپ کمپیئر کریں، آپ کو کچھ نہ کچھ ڈفرینس نظر آ جائے گا. تو کیونکہ اوبیسلی ایک ویک کے اسپین آف ٹائم میں آپ نے کچھ سیکھا ہوگا، آپ کے ساتھ کچھ الگ الگ انسیڈنٹ ہوئے ہوں گے جو آپ کی پرسنالٹی پہ جس کا اثر پڑا ہوگا. تو اٹ جسٹ کیپ چینجنگ with your personality and your experiences. میڈم ہمیں یہ آئیڈیا دیں کہ ایک لے مین جو ہے وہ کس طرح سے جج کر سکتا ہے، یا میرے سننے والے ابھی جو لوگ ہیں ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کس قسم کی پرسنالٹی کے حامل شخص ہیں، اگر وہ سیلف اسیسمنٹ کرنا چاہیں؟ کیا کچھ ایسی شارٹ ٹیکٹکس ہو سکتی ہیں مثال کے طور پہ لکھنے کس قسم کی ہینڈ رائٹنگ ایک اسٹیبل پرسنالٹی کو جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے؟ Sure. So the thing is کہ
सेल्फ असेसमेंट जो है वो मैं आपसे ये कहूँगी कि ग्राफोलॉजी इतनी ज़्यादा डीप और इतनी ज़्यादा इंटेंस पढ़ाई है कि मैं अभी आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन कि आपकी कौन सी पर्सन कैसी राइटिंग कैसी पर्सनालिटी होती है. इट विल टेक मी एजेस क्योंकि इट इज़ वेरी डीप. आपको एक हिंट दूंगी कि एक जो आई का डॉट होता है, जो लेटर आई का डॉट होता है, दैट डॉट वो दुनिया में कोई मोर देन 100 टाइप्स ऑफ डॉट है और एक हर डॉट मोर देन 5 चीजें बताता है. तो आई कैन नॉट से कि ग्राफोलॉजी मतलब ग्राफोलॉजी इज वेरी इंटेंस. बट मैं अपने व्यूवर्स को थोड़ा सा समझाने के लिए उनको एक थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता सकती हूँ दैट आई यूजुअली शेयर ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल, जो काफी इंटरेस्टिंग होते हैं. अगर आपके व्यूवर्स मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं अगर शेयर करती हूँ दैट इज कि अगर कोई बहुत हैवी हैंड राइटिंग करता है इट मीन्स कि वो इंसान बहुत ज्यादा फील करता है. बहुत अगर गुस्सा आएगा तो बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा. अगर किसी से मतलब शिद्दत बहुत ज्यादा उस इंसान के अंदर. एंड देन इफ एंड उसकी फिजिकल और मेंटल एनर्जी बहुत ज्यादा है. एंड सिमिलरली अगर लाइकवाइज अगर हम लोग राइटिंग देखें जो वीक हैंड राइटिंग जो होती है, नॉट वीक आई वुड से लाइट हैंड राइटिंग जो होती है, जो बहुत हल्के से इंसान लिखता है, दैट पर्सन इज वेरी सेंसिटिव और उसकी मेंटल और फिजिकल एनर्जी बहुत कम है. अगर वो कोई काम भी कर रहा है, हैवी ड्यूटी काम कर रहा है, तो उसको ब्रेक्स चाहिए होंगी. बट वो इमोशनली जल्दी ठीक हो जाता है, रिकवर कर जाता है. अनलाइक जो हैवी हैंड राइटिंग होती है, वो लोग अगर वो लोग ग्रजेस बहुत रखते हैं, उनके लिए फॉरगिव करना आसान नहीं होता, ना फॉरगेट करना आसान होता है. देयर इज द स्मॉल हैंड राइटिंग, जो बहुत छोटी हैंड राइटिंग होती है. वो लोग बहुत देर तक कंसंट्रेट कर सकते हैं फॉर 9 to 12 आवर्स. वो मोस्टली आप नोटिस करें कि जिनकी स्मॉल हैंड राइटिंग होती है वो कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होता है और वो लोग आईटी में होते हैं या फिर अकाउंटेंट होते हैं. इनकी इस तरह की फील्ड होती है, डेस्क जॉब होती है उनकी. और जो लोग की बड़ी राइटिंग होती है वो उतने ही एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना, सोशली वो आराम से बाहर जा सकते हैं, लोगों से आसानी से बात कर सकते हैं. वो मोस्टली सेलिब्रिटीज की होती है या सेल्स पर्सन की होती है या लॉयर्स की होती है. और जो छोटी हैंड राइटिंग होती है वो लोग उतने ही रिजर्व्ड, उतने ही शाय, उस तरह के लोग होते हैं. So these are some few facts about the handwriting. मैडम मुझे बहुत अच्छा लगा ये आपने जो सम अप किया हमारी ऑडियंस के लिए कि जो छोटा लिखते हैं उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, जो बड़ा लिखते हैं. इसी तरह से कुछ और चीज़ें भी हमें बताएं जो हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो. जी, इसके अलावा आई वुड से जो बहुत आहिस्ता लिखते हैं वो लोग जो हैं जो बहुत तेज़ लिखते हैं वो बहुत रैपिड थिंकर होते हैं, वो बहुत हाज़िर दिमाग होते हैं वो लोग जो बहुत तेज़ लिखते हैं. और वो लोग जल्दी सीख लेते हैं वो चीज़ें और जल्दी भूल भी जाते हैं क्योंकि वो चीज़ें जल्दी पिक कर लेते हैं और जल्दी भूल भी जाते हैं. और जो स्लो राइटर्स होते हैं वो हर चीज़ में बहुत टाइम लेते हैं बट वो परफेक्शन की तरफ ज़्यादा जाते हैं. एंड वो थोड़े से स्लो लर्नर होते हैं लेकिन जब एक दफा वो कुछ सीख लें वो फिर कभी भूल लेंगे नहीं, मतलब उनके लिए बहुत मुश्किल होता है वो भूलना. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से मैं ये बता सकती हूँ कि जैसे एक अल्फाबेट टी है, ग्राफोलॉजी में सबसे ज्यादा चीजें अल्फाबेट टी से पता चलती हैं. अल्फाबेट टी से बहुत चीजें पता चलती है, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है. अल्फाबेट टी जो है उससे पता चलता है कि इंसान की सेल्फ एस्टीम कैसी है, इंसान की विल पावर कैसी है. और ग्राफोलॉजी में इंसान की ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी भी पता चलती है, वो कितना सीक्रेटिव है, कितना ऑनेस्ट है. अगर एक इंसान ड्यूल पर्सनालिटी रखता है तो वो भी पता चलता है हैंड राइटिंग से. ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी पता चलती है. अगर आप मैरिज की तरफ जाएं तो मेरे बहुत से क्लाइंट्स मैरिज काउंसलिंग की तरफ से हैं. वो लोग जो अगर अगर जैसे कि एक रिश्ता आया उनके लिए, वो लोग पहले हैंड राइटिंग चेक करवाते हैं एंड देन दे गो फॉर इट, देन दे डिसाइड इफ अ पर्सन इज गुड और नॉट. तो उसमें एक बहुत अच्छा फायदा हो जाता है. उसमें ये पता चल जाता है कि कौन सा इंसान अपने खुद डिसीजन ले सकता है, कौन सा इंसान अपने पेरेंट्स की हेल्प से डिसीजन लेता है. तो इस तरह की बहुत सी चीजें पता चल जाती हैं ग्राफोलॉजी से. एंड आई वुड से कि वो या आई थिंक दिस इज गुड, या दिस इज गुड. मैडम आपने ये बताया कि जो लोग जल्दी जल्दी लिखते हैं वो चीज़ों को बड़ी जल्दी पिक कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं. दैट्स अ गुड थिंग. बट आपने ये भी बताया कि वो फिर जी, चीज़ों को ऐसे ही भूल भी जाते हैं. तो उसकी थेरापी अक्सर क्या भूल होगी, जाते या जी.
اس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ ہمیں چیزیں زیادہ دیر تک یاد بھی رہیں، پھر ہم ان کے اوپر کنسنٹریٹ بھی کر سکیں. تو اس کو پھر اس کی تھراپی آپ کس طرح سے کریں گی، اور اس کے لیے ایک پریکٹس جو ہوگی اس اپنی عادت کو بہتر بنانے کے لیے وہ کیا ہوگی؟ جی دیکھیے ایسا ہے کہ تھراپی کا ایک بہت ٹیکنیکل پروسیجر ہے. تھراپی کا آپ کو ایک ایک ورڈز کا ایک ایک لیٹر فارمیشن کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. تو آئی کی ناٹ سے کہ آپ ایسے کر لیں تو آپ کی میموری فکس ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. میموری انسان کی میموری بھی بدل سکتی ہے کہ انسان کتنی دیر تک یاد رکھتا ہے، کتنی جلدی بھول جاتا ہے، وہ بھی گرافولوجی میں پتہ چل سکتا ہے. گرافو تھراپی اگر آپ کو کنسنٹریشن کی اگر آپ کو اپنے کنسنٹریشن بہت اچھا کرنا ہے تو سے جو لیٹر آئی کا جو ڈاٹ آپ لگاتے ہیں وہ اس کی اسٹیم جو ہے اس کا جو اس لیٹر آئی کا جو اسٹیم ہے اس کے قریب لگائیں. جتنا قریب لگائیں گے اٹ مینس آپ اتنا فوکس کر سکتے ہیں، اتنی زیادہ آپ کو کنسنٹریشن لیول بڑھ سکتا ہے. تو دس آئی وڈ سے کہ دس از گرافو تھراپی فار کنسنٹریشن. میڈم کیا آپ ہمارے ساتھ کوئی ایسا خوشگوار تجربہ شیئر کرنا چاہیں گی، کسی رپورٹ کے حوالے سے، کسی ایسے شخص کے حوالے سے، کوئی آپ کا انٹرسٹنگ ایکسپیرینس ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ جی بالکل. میں اگر اپنا سب سے انٹرسٹنگ ایکسپیرینس شیئر کروں تو اٹس ناٹ خوشگوار، تو بالکل نہیں ہے، تھوڑا سا ویئرڈ ہے. سو دی تھنگ 2 سال پہلے ایسا ہوا تھا کہ I had a client and she came up to me کہ ان کے لیے کوئی رشتہ آیا ہے and that person رشتہ جو لڑکا تھا وہ لڑکا ان کی فیملی کو 8-9 سال سے جانتا ہے. تو شی از لائک کہ میری فیملی تیار ہے، جسٹ آپ رائٹنگ چیک کر دیں تاکہ میری بھی تسلی ہو جائے نا. آئی کین ڈیسائڈ کہ if I want to go for him or not. So I told her کہ آپ کی فیملی ٹرمز ہیں، آپ کی فیملی 9-10 سال سے جانتی ہے تو جسٹ گو فار اٹ. آپ رائٹنگ کیوں چیک کروانا چاہ رہی ہے؟ تو شی واز لائک کہ نہیں، آئی ہیو کانفیڈینس آن یو کہ مجھے گرافولوجی سے پتا کرنا ہے کہ انسان اندر سے کیسا ہے، اور اگر آپ اپروو کرتی ہیں تو میں آئی ول گو فار دیٹ رشتہ. I said okay fine. انہوں نے مجھے رائٹنگ سینڈ کی اینڈ I was literally shocked. I was like اس رائٹنگ کی اس انسان کی رائٹنگ میں اتنی ڈیول پرسنالٹی تھی اس بندے کی. ایک تھی اس کی اینجلک پرسنالٹی، دوسری تھی اس کی باسٹرڈ پرسنالٹی. یہ تو گرافولوجی کے ٹرمز ہیں. اینجلک از obviously ویری سویٹ اور باسٹرڈ از سم تھنگ جو انسان کو وائلنٹ ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی، تو کل کو انسان وائلنٹ ہو سکتا ہے. تو I told her کہ دیکھا ایسا مسئلہ ہے. She's like okay I will not go for it. I had to prove myself, my skills to her family by کہ مجھے ان کی فیملی کے بہت سے لوگوں کی ہینڈ رائٹنگ کرنی پڑی جسٹ ٹو پروو مائی سیلف. اوکے میری ایکوریسی، میری رپورٹ کی ایکوریسی 100% ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی، یا اٹس ناٹ اے میڈ اپ تھنگ. تو obviously اگر آپ کسی کو 9-10 سال سے جانتے ہیں اور کوئی ایک رپورٹ آ جائے آپ کے پاس کہ یہ انسان کی ڈیول پرسنالٹی ہی از ناٹ سم تھنگ جو وہ شو کر رہے ہیں، تو آپ تو یقین نہیں کریں گے، رائٹ. تو دے لٹرلی مجھے لوگوں کی رائٹنگ چیک کر کے پروو کرنا پڑا تھا کہ اوکے دس گرافولوجی اتنی ایکوریٹ ہوتی ہے. اینڈ دی تھنگ واز کہ وہ انسان اتنا ڈسٹربڈ اس لیے تھا کیونکہ ہی لاسٹ اے پیرنٹ کی بچپن میں ہی، اور اس کے اندر ان کے اندر یہ چیز آ گئی تھی کہ لوگوں کو پلیز کرنا ہے. لوگوں کو پلیز کرو گے تو آپ خوش رہ سکتے ہو، آپ کے ساتھ رہیں گے، ورنہ لوگ آپ کو چھوڑ جائیں گے. تو لوگوں کو پلیز کرنے کے چکر میں انہوں نے ساری زندگی لوگوں کو پلیز کرتے کرتے ہی گزاری. اینڈ دین کیونکہ غصہ آتا تھا وہ انسان باہر نہیں نکال سکتا تھا، یہ شاید کوئی انسان چھوڑ کے نہ چلا جائے، کوئی لیٹ اٹ بی دوست یا پھر فیملی فرینڈس یا ریلیٹیو. تو وہ غصہ ان کے اندر اس حد تک بلڈ ہو گیا کہ وہ ایک الگ پرسنالٹی بن گئی جس کے بارے میں کسی کو پتا ہی نہیں تھا. obviously جب آپ ایک انسان کے ساتھ رہیں گے تبھی آپ کو اس کی پرسنالٹی پتہ چلے گی. تو اچھا ہوا کہ ان کی شادی نہیں ہوئی، کیونکہ شادی کے بعد انہیں وہ ان کی باسٹرڈ پرسنالٹی جب سامنے آتی تو بہت خطرناک ہوتا تھا. اینڈ آئی وڈ سے کہ موسٹلی میں نے ایسے لوگ دیکھے جو آلریڈی میرڈ ہوتے ہیں بٹ they are not mentally healthy to get married. So I would say کہ whenever you are getting married just get their handwriting checked, کیونکہ کچھ لوگ اندر سے اتنے ڈسٹربڈ ہوتے ہیں کہ جب تک آپ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے آپ کو نہیں پتہ چل سکتا. اور گرافولوجی از سم تھنگ مجھے تو کبھی کبھی یہ بلیسنگ لگتی ہے کہ آپ کو انسان
کے ساتھ رہنے سے پہلے ہی اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ آپ کو برا ایکسپیرینس سے پہلے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ اس کے احتیاط کر سکتے ہیں. So this was my interesting experience. میڈم یہ تو بہت خوبصورت ایک آئی تھنک سو دیٹ دس از دا موسٹ بیوٹیفل تھنگ کہ آپ کسی کو کس طرح سے جج کر سکتے ہیں اس کی پرسنالٹی سے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی جو رپورٹس ہوتی ہیں ان کا ایکوریسی لیول جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ کتنے پرسنٹ آپ کی جو باتیں ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں؟ جی رپورٹ پہلے میں ڈونٹ جج اینی ون، کیونکہ جج جب آپ ورڈ یوز کرتے ہیں نا تو وہ ایک ڈفرینٹ اس بات کو مطلب چینج ہو جاتا ہے. تو میں ہمیشہ اپنے لائف سیشن میں سب سے کہتی ہوں کہ میں جج نہیں، میں ریڈ کرتی ہوں، کیونکہ جج میں نا انسان کا اوپینین آگے آ جاتا ہے، فیکٹس پیچھے رہ جاتے ہیں، رائٹ. تو میں فیکٹس پہ بات کرتی ہوں، تو میں ریڈ کرتی ہوں انسان کو. اور آپ نے ایکوریسی لیول کا پوچھا ہے تو ماشاء اللہ میں نے ابھی تک مور دین 1000 ہینڈ رائٹنگس پڑھ چکی ہوں، اور میرا اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ الحمدللہ آئی بلیو 97% ایکوریٹ ہوتا ہے، کم سے کم 95% ایکوریٹ. اگر آپ میرے انسٹاگرام پہ جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی ریویوز دیکھ سکتے ہیں، اور الحمدللہ سب کے ریویوز بہت اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ بہت ٹائم لگتا ہے رائٹنگ کو ریڈ کرنے میں. پیپل یوزلی تھنک کہ اتنا ٹائم نہیں لگتا. اٹ ریلی ٹیکس می 4 to 5 hours ٹو کمپلیٹ دی ہینڈ رائٹنگ، کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ پرسنالٹی ٹریٹ زیادہ ہوتے ہیں، کچھ کم ہوتے ہیں، کچھ پرسنالٹی ٹریٹ ساتھ میں کلیش کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو اس کو ملا کے اس کو سمجھ کے اپنے کلائنٹ کو بتانا پڑتا ہے، کیونکہ آپ ڈلیور جو کر رہے ہیں یو ہیو ٹو میک شیور کہ جو آپ کی رپورٹ میں ڈلیور ہو رہا ہے وہ آپ کے کلائنٹ کو اسی طرح سمجھ آئے جس طرح آپ کہنا چاہ رہے ہیں. تو اٹ ریئلی ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم اینڈ کنسنٹریشن. میڈم ہمیں یہ بتائیے کہ کتنی تحریر جو ہے وہ انف ہوتی ہے؟ کتنی 2-4 لائنیں ہونی چاہیے، 2-4 پیجز ہونے چاہیے، یا اگر جب آپ گرافالوجسٹ سے کنسلٹ کرتے ہیں تو کتنی جو ہے وہ تحریر کی لینتھ ہونی چاہیے جس کو آپ دیکھتے ہیں؟ جی جی میں یہ کہوں گی کہ دا مور دا بیٹر، جتنا زیادہ ہوگا اتنی ایکوریسی لیول بہت اچھا ہوگا، ورنہ تو کسی کا نام لکھا ہوا بھی کافی ہوتا اور ہے. اس میں جی کتنا ٹائم لگ جاتا ہے آپ کو رپورٹ پریپیئر کرنے میں؟ دیکھیے میرا جتنا ایکسپیرینس ہو چکا ہے الحمدللہ، میں آپ کو اگر آپ ابھی مجھے ہینڈ رائٹنگ دیں اپنی، میں آپ کو یہاں پہ بالکل سامنے کھڑے کھڑے آپ کو 10 سے زیادہ ٹریٹس بتا دوں گی. بٹ کیونکہ جب ہینڈ رائٹنگ رپورٹ ہوتی ہے وہ اوبیسلی وہ ایک کمپیوٹر میں بنتی ہے، اس کا ایک پروفیشنل پروسیجر ہوتا ہے، اس میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. اور ویسے میں اگر اٹ ڈپینڈس ایکچولی. ایک میرے پاس ڈفرینٹ پیکیجز رینج ہے. ایک پیکیج ہے جس کے اندر صرف ہینڈ رائٹنگ انالیسز ہے، پیکیجز میں ہینڈ رائٹنگ انالیسز، پرسنالٹی چارٹ اور ایکسپرٹ ریکمنڈیشن ہے. ایک پیکیج ہے جس میں ہینڈ رائٹنگ انالیسز، سگنیچر انالیسز، پرسنالٹی چارٹ، پرسنالٹی اسسمنٹ اینڈ ایکسپرٹ ریکمنڈیشن. تو اٹ ویریز اپون دا پیکیجز جو ہوتے ہیں. میڈم سیریسلی آئی ایم سو امیزڈ کہ اتنا زبردست اتنی زبردست چیزیں ہیں اور ہمیں اس کی اے بی سی بھی بالکل نہیں پتہ. اور پاکستان میں بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، آپ نے بتایا کہ چند گنتی کے لوگ ہیں جو اس علم سے شناسائی رکھتے ہیں. تو اٹس اے ریکویسٹ کہ آپ کوئی ایسا کورس جو ہے یا اس طرح سے آن لائن کچھ سلسلہ بنائیں. ہم انشاءاللہ میرے جو سننے والے آڈینس ہماری جو ہے وہ بھی انشاءاللہ وی پیپل وانٹ ٹو لرن فرام دس تھنگ. تو اس جی سلسلے میں آپ بتائیں کہ آپ نے کچھ کوئی کورس یا اس طرح سے کوئی بیسک لیول کے اوپر کچھ چیزیں کی ہیں، کرنی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں پلیز. جی بالکل. میں ورک شاپ پہ کام کر رہی تھی اپنے، کیونکہ مجھے کافی ماشاءاللہ دو ہماری ملک میں اس کی اویئرنیس نہیں، بٹ ماشاءاللہ ایوری ون از سو ویلکمنگ، ہر انسان اس کو سیکھنا چاہ رہا ہے. تو میں ایک ورک شاپ پہ کام کر رہی تھی، بٹ وین آئی سو کہ رسپانس بہت اچھا ہے اور لوگ بہت زیادہ سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو آئی شفٹڈ. میں نے اس کو چینج کر دیا ایک منی کورس میں. میں چاہتی ہوں کہ ایک بیسک کورس ایسا بنا لوں کہ نہ تو وہ بہت لینتھی ہو کہ انسان بور ہو جائے، اور نہ وہ
اتنا چھوٹا ہو کہ اس سے وہ کچھ سیکھے نہیں. میں چاہتی ہوں کہ ہر انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ فیکٹ اپنے اس کورس میں ڈالوں, کیونکہ جو ہر عام انسان وہ یوز کرے تو اس کو گرافالوجی یا پھر اس کو نیگیٹو لوگوں کے بارے میں اس کو بیسک آئیڈیا ہو جائے واٹ از گرافالوجی, اور وہ انسان کو پڑھ سکے, اس کی بیسک ریٹس پڑھ سکے. تو آئی ایم ورکنگ آن اٹ, بالکل میں ورک کر رہی ہوں, اور انشاءاللہ میں جیسے بھی کروں گی میں اناؤنس کروں گی اپنے سب سوشل میڈیا پہ, تو آپ پلیز مجھے بتائیے گا اگر آپ بھی انٹرسٹیڈ ہیں. میڈم تھینک یو سو مچ. مجھے ایک چیز اور بتائیے گا کہ گرافالوجی جو ہے وہ انسان کے پرسنالٹی کی گڈ اور بیڈ ٹریٹس جو ہیں وہ بتاتی ہے. اس کے بعد کیا ریکمنڈیشن بھی دیتی ہے کہ اس کو کس طرح سے آپ اپنی پرسنالٹی کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں, آپ اپنی پرسنالٹی گروم کر سکتے ہیں؟ جی جی, گرافالوجی صرف پرسنالٹی نہیں, آپ کی ہیلتھ کی بہت چیزیں بتا سکتی ہے. فار ایگزامپل اگر ایک انسان کی باڈی ڈی ہائیڈریٹیڈ ہے وہ بھی بتا سکتی ہے. اس طرح کی بہت چیزیں ہیں جو ہیلتھ وائز بھی بتا سکتے ہیں. تو دیٹ از جو ہیلتھ کا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے دیٹ از کالڈ گرافوپیتھولوجی. وہ ایک اس پہ بھی ریسرچ چل رہی ہے, وہ بھی اتنا وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. اوبیسلی یہ والی چیزیں جو ہے اس کی ریسرچ چلتی رہتی ہے, اس کی نیو چیزیں آتی رہتی ہے, اس کی پڑھائی چلتی رہتی ہے. اٹس ناٹ لائک ایک بک بن گئی اور بس اسی کو فالو کرنا ہے, رائٹ. تو گرافوپیتھولوجی پہ ابھی ریسرچ چل رہی ہے. تو گرافالوجی میں پرسنالٹی اینڈ ہیلتھ دونوں چیزیں کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے. اینڈ ایکسپرٹ ریکمنڈیشن بالکل آپ کی جب پوری پرسنالٹی وچ انکلوڈس مور دین 30 رپورٹ جو ہوتی ہے وچ انکلوڈس مور دین 30 ٹریٹس, وہ جب ہوتے ہیں تو obviously گرافالوجسٹ آپ کی پوری پرسنالٹی کو سمجھ جاتا ہے مور دین یور سیلف. تو وہ پھر آپ کو بتاتا ہے, ایکسپرٹ ریکمنڈیشن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ اپنی یہ چیز مطلب اوور تھنک کریں تو آپ اوور تھنک نہ کریں. اس طرح کی آپ اگر چیزوں کو ٹیمپر سے ڈیل کریں تو آپ ٹرائی ٹو بی کام. اس طرح کی ایڈوائسز دیتے ہیں کہ آپ کی اوور آل پرسنالٹی پہ. میڈم لیٹ می سے تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت انفارمیٹیو آج کا ہمارا سیشن رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ویورز کو بھی انہوں نے بھی بہت زیادہ اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا. آپ سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کسی روز پھر ہمیں ٹائم دیں ہمارے ویورز کو, اور ایک ایسا کورس بھی پلان کریں کہ جس میں آپ اپنے جو ملک کے لوگ ہیں ان کو سرو کر سکیں. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. ہماری بہت سی نیک تمنائیں ہیں, بیسٹ وشز ہیں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا کرے, اور اس جذبے کے ساتھ اس خلوص کے ساتھ آپ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے سرو کرتی رہیں. میڈم تھینک یو سو مچ, اس پرومس کے ساتھ کہ آپ جو ہے ہم آپ کو جب نیکسٹ انوائٹ کریں گے تو آپ ضرور آئیں گی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ آپ اگر کوئی پیغام دینا چاہیں تھینک یو ہمارے سو مچ فار ہیونگ می, بہت اچھا لگا. جی جی بالکل, میں پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اور آپ کیونکہ ٹیچنگ کے فیلڈ سے بلانگ کرتے ہیں تو اور اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آئی نیو یو ور انڈرسٹینڈنگ واٹ واز آئی سیئنگ. اینڈ انشاءاللہ پھر سے ہم ایک سیشن کریں گے, اور بالکل کورس پہ کام کر رہی ہوں میں. انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ لانچ ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. تھینک یو سو مچ میڈم. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.